वेलकम। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं बहस तलब किताब पर बात कर रहे हैं, मिलिट्री इंक। इसकी मुसन्निफा हैं डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा, एक बहुत मानी हुई स्कॉलर, और उनकी ये तहकीक पाकिस्तान की सियासत और माइशत में मिलिट्री के किरदार को समझने के लिए लोग इसे बहुत बुनियादी समझते हैं। किताब में मिलिट्री के जो माशी मफाद हैं, उनका बहुत तफसीली जायजा लिया गया है। पहले चैप्टर का उन्वान है मिलबस, एक नजरियाती तसव्वुर। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मिलबस है क्या? किताब इस लफ्ज से क्या मुराद लेती है? मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जी, किताब में इसकी वजाहत इस तरह से की गई है कि मिलबस असल में वो मिलिट्री कैपिटल है जो फौजी बरादरी यानी मिलिट्री फ्रेटर्निटी और ख़ास तौर पर सीनियर अफसरान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ज़ाती फायदे के लिए। जी, और अहम बात यह है कि ये सरमाया जो है ये रियासत के ऑफिशियल डिफेंस बजट का हिस्सा नहीं होता। ओह, ओके। बजट से अलग। बिल्कुल अलग। और आम तौर पर ये अवामी निगाह से पोशीदा रहता है, हिडन है। गोया आप कह लें कि ये मिलिट्री की अपनी एक किस्म की इंटरनल इकोनॉमी है। इंटरनल इकोनॉमी, इंटरेस्टिंग। इसकी खसूसियात क्या बताई गई हैं किताब में? कुछ पॉइंट्स होंगे? हाँ, बिल्कुल। चंद नुमायां खसूसियात हैं। सबसे पहली, इसमें जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है, बिल्कुल नहीं है। मुसन्नफ़ा लिखती हैं कि ये जो माली सरगर्मियां हैं, इनको अवाम के सामने लाया ही नहीं जाता। अच्छा। और अगर कोई इन पर सवाल उठाए तो उसे मिलिट्री की अथॉरिटी पर हमला समझा जाता है। राइट। इस सिलसिले में वो याद है फौजी फाउंडेशन की एक बिजनेस डील थी 2005 में, उस पर पार्लियामेंट की इंक्वायरी हुई थी। जी जी। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जिस तरह उसे हैंडल किया उसका जिक्र भी है। मतलब सीधी बात यह है कि सरकारी इदारों वाले जो अकाउंटेबिलिटी के आम असूल हैं वो यहाँ लागू नहीं होते। तो इससे तो फिर करप्शन का भी इम्कान है। बिल्कुल। किताब के मुताबिक इससे करप्शन का खतरा बढ़ जाता है। ये पहली बात हुई। ठीक है। और दूसरा पॉइंट? दूसरी खुसूसियत किताब बताती है कि इसका बुनियादी मकसद ज़ाती मफाद है, पर्सनल गेन, खासकर सीनियर सर्विंग और रिटायर्ड जनरल्स के लिए। अच्छा, तो ये सिर्फ वेलफेयर नहीं है? मतलब आम फौजियों की फलाह के लिए नहीं? देखें, वेलफेयर का नाम तो इस्तेमाल होता है, लेकिन किताब कहती है कि ये सिर्फ वो मामला नहीं है, बल्कि इससे एक पूरा पेट्रोनेज सिस्टम बन जाता है। पेट्रोनेज सिस्टम? जहां मफाद के बदले में वफादारी, लॉयल्टी मिलती है। एग्जैक्टली। वफादारी खरीदी जाती है, आप कह सकते हैं। और तीसरा पॉइंट? और तीसरी अहम बात, इस पूरी इकोनॉमी की, इस मिलबस की असल मालियत यानी फाइनेंशियल वर्थ का अंदाजा लगाना इंतहाई मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? डेटा नहीं है। जी। शफाफ, ट्रांसपेरेंट डेटा है ही नहीं, अदम मौजूदगी है उसकी। तो इस पोशीदा मईशत का सही साइज क्या है, कितनी बड़ी है ये इकोनॉमी, वो मालूम करना करीबन नामुमकिन है। किताब में ये वाज़ेह किया गया है। ओके ओके। तो ये मिल बस का कॉन्सेप्ट, उसकी खसूसियात, ये समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा और वाज़ेह करने के लिए किताब सिविल मिलिट्री रिलेशंस के किन मॉडल्स या थ्योरीज का जिक्र करती है इस मिल बस को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए? जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। किताब सिविल मिलिट्री रिलेशंस की ना एक किस्म की दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन पेश करती है। और ये क्लासिफिकेशन इस बुनियाद पर है कि रियासत, स्टेट कितनी मजबूत है और सियासत में फौज का रोल क्या है। ठीक। इसमें कुछ किस्में हैं, मुख्तसरन बताऊं तो एक है सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप टाइप। इस मॉडल में, जैसे कि यूएस या इंडिया में, फौज जो है वो सिविलियन कंट्रोल के ताबे होती है। हाँ, वहाँ तो क्लियर है। जी, वहाँ फौजी प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ही यही समझा जाता है कि वो सिविलियन हुकूमत की इताअत करें। मुसन्नफ़ा कहती हैं कि मिलबस वहाँ भी हो सकता है। अच्छा, वहाँ भी? हाँ, लेकिन पार्टनरशिप्स के जरिए। फौज का डायरेक्ट कंट्रोल कम होता है, उनके अपने बिजनेसेस उस तरह नहीं होते जैसे शायद दूसरे मॉडल्स में हो। बिल्कुल। फिर एक और मॉडल है अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल मिलिट्री पार्टनरशिप टाइप। इसमें फौज हुक्मरान पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के लिए एक आलाकार, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करती है। इसकी मिसाल? किताब इसकी मिसाल के लिए चाइना और क्यूबा का हवाला देती है। लेकिन उन रियासतों का क्या जहां मिलिट्री ज्यादा डोमिनेंट है सियासी तौर पर? ये एस्पेक्ट ज्यादा रेलेवेंट लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। किताब के मुताबिक ऐसी रियासतों को प्रिटोरियन कहा जाता है।
प्रिटोरियन। جی، پریٹورین، جہاں فوج سویلین اداروں پر حاوی ہوتی ہے، ڈومیننٹ ہوتی ہے، اور اس پریٹورین کیٹیگری کے اندر بھی مزید اقسام بتائی گئی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک ہے رولر ٹائپ، سیدھا سیدھا، جہاں فوج براہ راست خود حکمران بن جاتی ہے، ملٹری رول۔ اوکے۔ دوسری ہے آربیٹریٹر ٹائپ، اس میں فوج وقتی طور پر سیاسی میدان میں آتی ہے جب کوئی بحران ہو، مسائل حل کرتی ہے اور پھر واپس بیرکس میں چلی جاتی ہے، ایک آربیٹریٹر کا کردار ادا کرتی ہے۔ ٹھیک، اور تیسری؟ اور تیسری قسم ہے پیرنٹ گارڈین ٹائپ۔ پیرنٹ گارڈین، محافظ والی بات۔ جی بالکل، پیرنٹ گارڈین۔ اور کتاب پاکستان کو اس پورے فریم ورک میں کہاں رکھتی ہے، یہ سوال اہم ہے۔ ہاں بالکل، کہاں فٹ ہوتا ہے پاکستان اس میں؟ کتاب کا انالیسز یہ کہتا ہے کہ پاکستان خاص طور پر 1977 کے بعد اور اس کے ساتھ ترکی اور انڈونیشیا، یہ پیرنٹ گارڈین ملٹری ٹائپ کی مثالیں ہیں۔ پیرنٹ گارڈین، جی، اچھا، اس ماڈل کی کیا خصوصیات بتائی گئی ہیں کتاب میں؟ اس پیرنٹ گارڈین ماڈل میں کتاب کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج اپنے سیاسی کردار کو کانسٹیٹیوشنل یا قانونی طریقوں سے مستحکم کرنے کی کوشش کرتی ہے، انسٹیٹیوشنلائز کرتی ہے۔ انسٹیٹیوشنلائز، جی مطلب اس کو قانونی شکل دینے کی کوشش۔ جی دوسرا، وہ خود کو ریاست کا مستقل محافظ سمجھتی ہے، ایک پرماننٹ گارڈین یا آربیٹریٹر جس کا کام ہے ریاست کو اندرونی اور بیرونی، انٹرنل اور ایکسٹرنل خطرات سے بچانا۔ اور یہ خطرات یہ سویلین لیڈرشپ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، کتاب کہتی ہے کہ ان کی نظر میں یہ خطرات خود سویلین لیڈرشپ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ انٹرسٹنگ۔ اور تیسرا، اپنے اس گارڈین والے کردار کو جائز قرار دینے کے لیے، لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے، وہ سویلین سیاسی اتحادیوں کا استعمال تو کرتی ہے، لیکن اصل کنٹرول، ڈرائیونگ سیٹ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہے۔ سمجھ گیا۔ تو پھر اس سب کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ایسے پیرنٹ گارڈین سسٹم میں جہاں مل بس بھی چل رہا ہو، اس کے جمہوری عمل پر، ڈیموکریٹک پروسیس پر، گورننس پر کیا اثرات بتائے گئے ہیں کتاب میں؟ کتاب اس پر بہت واضح ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس قسم کے پریٹورین سسٹمز میں ملبس کے بہت منفی نیگیٹو کانسیکوینسز سامنے آتے ہیں۔ جیسے کہ؟ پہلا، یہ پیٹرنیج کے سسٹم کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ فوج ریاستی وسائل کو، ریسورسز کو وفاداری خریدنے کے لیے استعمال کرتی ہے، جیسا ہم نے پہلے بات کی۔ جی۔ دوسرا، جواب دہی تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے جمہوری اقدار جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں اور شفافیت، ٹرانسپیرنسی، یہ دونوں چیزیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے جب حساب کتاب نہیں دینا تو۔ بالکل۔ اس کے علاوہ کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ فوج کے یہ جو معاشی مفاد ہیں، یہ اسٹیٹ اور سوسائٹی کے درمیان ایک کشیدگی، ایک فرکشن پیدا کرتے ہیں۔ فرکشن؟ کس طرح کی فرکشن؟ اس طرح کی کہ فوج ریاست کو اپنے مفاد کے حساب سے ڈھالنے کی، استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسٹیٹ ریسورسز کو اپنے آبجیکٹیوز کے لیے یوز کرتی ہے۔ اچھا۔ اور پھر فوج کی یہ جو معاشی خود مختاری ہے، فائنینشیل اٹانومی، یہ سیدھے سیدھے سویلین اتھارٹی کو چیلنج کرتی ہے، ان کی پاور کو کم کرتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اور ملٹری پروفیشنلزم پر کوئی اثر؟ جی، یہ بھی اہم نقطہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ملٹری پروفیشنلزم پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جب معاشی مفاد، فائنینشیل انٹرسٹس اتنے مرکزی ہو جاتے ہیں، اتنے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر دفاعی امور جو ان کا اصل کام ہے وہ شاید پیچھے رہ جاتے ہیں، فوکس شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو مصنفہ کا جو اصل نقطہ ہے، جو کرکس ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پوشیدہ معیشت، یہ ملبز، سیاسی طور پر فوج کو ریاست کے دوسرے اداروں کے مقابلے میں ناقابل یقین حد تک مضبوط بنا دیتی ہے، ان کا انفلوئنس بہت بڑھا دیتی ہے۔ اب ہم کتاب کے اس حصے پر آتے ہیں جو پاکستان کو ایک پریٹورین اسٹیٹ کے طور پر دیکھتا ہے، یعنی ایسی ریاست جہاں فوج بار بار سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی رہی ہے۔ جی ہاں، اور اس کو سمجھنے کے لیے کتاب حمزہ علوی کے اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ والے نظریے کا بھی ذکر کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ ریاست کی جو سول اور ملٹری بیوروکریسی تھی وہ شروع سے ہی سیاسی جماعتوں سے کہیں زیادہ منظم اور آپ کہہ لیں طاقتور رہی۔ اچھا۔ تو کتاب کہتی ہے کہ اسی عدم توازن نے پریٹورینزم یعنی فوجی مداخلت کے لیے زمین ہموار کی۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کتاب اس فوجی اثر و رسوخ کی کہانی کیسے بیان کرتی ہے، خاص طور پر ایوب خان سے شروع ہو کر پرویز مشرف تک، اور یہ سویلین ادارے کیسے پیچھے رہ گئے۔
کتاب کے مطابق جو 1958 کا پہلا مارشل لا تھا وہ کوئی اچانک بات نہیں تھی. نہیں، بالکل نہیں. وہ تو سول اور ملٹری بیوروکریسی کی آپس کی ایک الائنمنٹ کا نتیجہ تھا جس نے سیاستدانوں کو بالکل ہی کمزور کر دیا. اور اسی میں پھر ایوب خان سامنے آئے. جی، اور ایوب خان نے آ کر کیا کیا؟ کتاب بتاتی ہے کہ انہوں نے سول بیوروکریسی کے ساتھ تو شراکت داری کی، لیکن سیاستدانوں پر بالکل اعتبار نہیں کیا. ہاں، نام جمہوریت کا لیکن کنٹرول اپنا. بالکل. اور اسی وقت میں فوج کے کارپوریٹ مفادات کا بھی خیال رکھا گیا، جیسے افسروں کو زمینیں وغیرہ دینا. اس سے ادارہ اور مضبوط ہوا. لیکن پھر ایوب خان کے بعد یحییٰ خان کا دور آیا اور حالات بگڑ گئے، خاص کر مشرقی پاکستان میں. کتاب آپریشن سرچ لائٹ کا ذکر کرتی ہے اور پھر ملک کا ٹوٹنا، جس کے بعد فوج کو کم از کم وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا. جی، لیکن وہ پسپائی آپ دیکھیں زیادہ عرصہ نہیں چلی. 1971 میں بھٹو صاحب آئے. کتاب کہتی ہے کہ انہوں نے کوشش تو کی فوج کو سویلین کنٹرول میں لانے کی، مگر اپنی طاقت کو بہت زیادہ مستحکم کرنے کی کوشش میں اور کچھ سیاسی غلطیوں کی وجہ سے انہوں نے انجانے میں فوج کو پھر سے جگہ بنانے کا موقع دے دیا. اچھا، جیسے وہ فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF کا بننا. کتاب کہتی ہے کہ اس سے جرنیلوں کو لگا کہ بھٹو فوج کے مقابلے میں ایک نئی فورس بنا رہے ہیں. بالکل، یہ تاثر گیا. پھر جب بھٹو کے خلاف مظاہرے ہوئے تو فوج نے براہ راست مداخلت نہیں کی. اس سے ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی، شاید فوج کے اندر بھی کوئی تقسیم کا سا معاملہ. اور اسی غیر یقینی صورتحال میں 1977 میں فوج پھر آ گئی اور پھر جنرل ضیاء الحق کا دور شروع ہوتا ہے. کتاب اس دور کو جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ساتھ ساتھ ریاست پر فوج کی گرفت مضبوط کرنے کے حوالے سے دیکھتی ہے. ضیاء نے ریلیجس رائٹ کو یعنی مذہبی دائیں بازو کو ساتھ ملایا، اسلام کا استعمال کیا اور کتاب کے مطابق PPP کی مقبولیت کم کرنے کے لیے نئی سیاسی جماعتیں اور لیڈرشپ تیار کروائی. اور اسی دور میں کتاب کہتی ہے ISI جیسی ایجنسیز کو بہت مضبوط کیا گیا اور سیاسی معاملات میں استعمال کیا گیا. لیکن سب سے اہم شاید وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل NSC کا آئیڈیا اور آئین میں آرٹیکل 58(2)B شامل کروانا تھا. یقیناً یہ بہت اہم نقطہ ہے. کتاب واضح کرتی ہے کہ آرٹیکل 58(B) بھی جس نے صدر کو پارلیمنٹ توڑنے کا اختیار دیا، وہ دراصل فوج کے لیے ایک کنٹرول کا ذریعہ تھا. مطلب وہ منتخب حکومتوں کو اس کے ذریعے ہٹا سکتے تھے. یہ ایک طرح سے فوج کے مفادات کا تحفظ تھا. پھر ضیاء کی موت کے بعد 1988 سے 1999 تک بظاہر تو جمہوریت تھی، لیکن کتاب کہتی ہے کہ فوج اب آربیٹریٹر یعنی سالس بن گئی تھی. مطلب پردے کے پیچھے سے کنٹرول. جی بالکل، براہ راست سامنے نہیں، لیکن فیصلے کروا رہی ہے. اسی آرٹیکل 58(B) کو استعمال کر کے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں کی حکومتیں فارغ کی گئیں. اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ سیاستدان خود بھی فوج پر انحصار کرتے رہے ایک دوسرے کے خلاف. ہاں، یہ بھی ایک پہلو ہے. پھر وہ کارگل کا بحران آیا. کتاب کہتی ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ نواز شریف حکومت اور فوج کے درمیان کتنا تناؤ تھا، اور یہ کہ فوج اہم اسٹریٹجک فیصلے خود ہی کر رہی تھی. اور اسی کشیدگی کا انجام پھر 1999 کا کو تھا اور جنرل مشرف آ گئے. اب کتاب فوج کے کردار کو پیرنٹ گارڈین کہتی ہے. اچھا، پیرنٹ گارڈین یعنی اب وہ ریاست کے سرپرست بن گئے؟ جی، کچھ ایسا ہی تاثر. مشرف نے آتے ہی آرٹیکل 58(2)B بحال کیا اور پھر 2004 میں باقاعدہ نیشنل سیکیورٹی کونسل بنا دی. یہ فوج کے کردار کو مستقل طور پر ادارے جاتی شکل دینے کی کوشش تھی. اور اس NSC میں کتاب کے مطابق 4 سینئر فوجی آفیسرز شامل تھے؟ جی ہاں، تاکہ دفاعی اداروں کے مفادات کا تحفظ ہو اور وہ ریاست کے بڑے فیصلوں میں شامل رہیں. اور وہ جو مقامی حکومتوں کا نظام لائے تھے ڈیولوشن آف ڈیموکریسی کے نام پر. کتاب اسے بھی ایک طرح سے وفادار سیاستدانوں کی نئی پنیری تیار کرنے کی کوشش قرار دیتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب یہ دکھاتی ہے کہ کیسے پاکستان میں فوج نے آہستہ آہستہ مرحلہ وار سیاسی نظام پر اپنی گرفت مضبوط کی، خود کو ریاست کا لازمی محافظ بنا کر پیش کیا اور اپنے ادارہ جاتی اور معاشی مفادات کو بچانے کے لیے سیاسی عمل میں مداخلت کو ایک طرح سے معمول بنا دیا. اور یہ ایک چکر سا بن گیا. جیسا کتاب میں اشارہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو فوج کو مداخلت کا جواز ملتا ہے اور فوجی مداخلت سے سویلین ادارے مزید کمزور ہوتے ہیں. تو کتاب قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا یہ جو
پریٹورین ڈائنامک ہے، یہ جو چکر ہے، یہ کبھی ٹوٹ بھی پائے گا؟ اب کتاب کے تیسرے باب، فوجی طبقے کا ارتقاء 1977-2005، اس پر بات کرتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ یہ دور پاکستان کی فوج کے لیے ایک بڑی تبدیلی کا دور تھا، خاص طور پر اس کے سوشیو اکنامک کردار کے حوالے سے اور ایک الگ کلاس کے طور پر اس کے ابھرنے کو لے کر۔ جی بالکل، یہ باب اس چیز کا گہرائی میں تجزیہ کرتا ہے کہ کیسے اس تقریباً 3 دہائیوں میں فوجی طبقے نے نہ صرف اپنی سیاسی طاقت کو آپ کہہ لیں کنسولیڈیٹ کیا، بلکہ معاشی طور پر بھی خود کو ایک بہت با اثر اور کافی حد تک خود مختار طبقے کے طور پر قائم کیا۔ اور کتاب میں ملٹری برجوازی کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ ہاں، یعنی ایک فوجی سرمایہ دار طبقہ جس کے اپنے معاشی مفادات پیدا ہو گئے تھے، اور پھر اس کا سول ملٹری تعلقات پر کیا اثر پڑا، یہ سب اس میں زیر بحث ہے۔ تو آئیے ذرا شروع سے دیکھتے ہیں۔ کتاب میں جنرل ضیاء الحق کے دور یعنی 1977 سے 1988 کو اس تبدیلی کی بنیاد بتایا گیا ہے۔ تو کیا یہ ایک سوچی سمجھی کوشش تھی کہ فوج کو ایک انڈیپینڈنٹ، پروفیشنل اینڈ سوشل کلاس بنایا جائے؟ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ ایک شعوری کوشش تھی، اور اس کی بنیادیں آپ دیکھیں قانونی اور معاشی دونوں طرح سے رکھی گئیں۔ قانونی طور پہ تو وہ جو 1985 کی آئینی ترمیم تھی، آرٹیکل 58(2)(b)۔ جی بالکل، جس نے صدر کو پارلیمنٹ برخاست کرنے کا اختیار دیا۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ دراصل فوج کو ایک طرح کا ویٹو پاور دے گیا منتخب حکومتوں پر۔ اچھا، اور معاشی طور پر؟ معاشی طور پر کتاب ایک بہت دلچسپ بات بتاتی ہے کہ ضیاء نے سینئر کمانڈروں کو خفیہ ریجیمنٹل فنڈز چلانے کی اجازت دی۔ اب ان فنڈز کا بظاہر کوئی آڈٹ نہیں ہوتا تھا۔ تو شفافیت کا تو سوال ہی نہیں رہا۔ بالکل، اس سے کمانڈروں کو نہ صرف ایک قسم کی معاشی خود مختاری ملی، بلکہ احتساب کا نظام بھی کمزور ہوا۔ یہ ان کو بااختیار بنانے کا ایک طریقہ تھا۔ اور اسی دور میں وہ مراعات والا معاملہ بھی ہے نا، افسران کو زمینوں کی الاٹمنٹ شہری اور دیہی علاقوں میں۔ جی ہاں، اور کتاب اس پر زور دیتی ہے کہ یہ صرف کوئی انعام یا ریٹائرمنٹ بینیفٹ نہیں تھا، یہ ایک طرح سے افسر شاہی کے ذاتی معاشی مفادات کو ادارے کے وسیع تر مفادات سے جوڑنے کی کوشش تھی، جس سے فوج کے اندر ہی ایک طاقتور معاشی لابی آپ کہہ لیں وہ وجود میں آئی۔ صحیح۔ اور یہ صرف زمین تک نہیں رکا، وہ جو فوجی اہلکاروں کے بچوں کے لیے الگ ایلیٹ اسکولنگ سسٹم کا قیام تھا، وہ بھی اسی سوچ کا حصہ تھا۔ اور فلاحی ادارے بھی تو اسی دور میں بنے، شاہین فاؤنڈیشن، بحریہ فاؤنڈیشن۔ بالکل، AWT اور فوجی فاؤنڈیشن تو پہلے سے تھے، یہ نئے ادارے بنے جس سے فوج کے معاشی مفادات کو مزید ادارہ جاتی شکل ملی، اور ساتھ ہی وہ جو NLC اور FW جیسی تنظیمیں تھیں جو ٹرانسپورٹ اور تعمیرات میں تھیں، انہوں نے بھی اپنے کام کو سول سیکٹر میں بہت زیادہ پھیلایا۔ اچھا، تو ضیاء دور میں جو بنیاد پڑی وہ پھر 1988 سے 1999 کے سویلین ادوار میں مزید بڑھی۔ کتاب تو یہی کہتی ہے کہ سویلین حکومتوں نے خود فوج کو مزید معاشی مواقع دیے۔ ہاں، یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے جو کتاب اٹھاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا لین دین تھا۔ سویلین حکومتیں شاید اپنی سیاسی بقا کے لیے یا فوج کو خوش رکھنے کے لیے ان کے بڑھتے ہوئے معاشی مفادات کو چیلنج کرنے سے گریزاں رہیں۔ تو فوج نے اس دور میں نئے شعبوں میں قدم رکھا؟ جی بالکل، بینکنگ میں جیسے عسکری بینک 1992 میں قائم ہوا، فائنانس، انشورنس کافی منافع بخش شعبوں میں فوج نے سرمایہ کاری کی۔ یہ ملٹری برجوازی کا تصور یہاں مزید واضح ہوتا ہے کہ فوج اب صرف دفاع تک محدود نہیں رہی، بلکہ ایک معاشی قوت بن گئی جس کے پاس سرمایہ تھا، وسائل تھے، اور وہ ان کے تحفظ کے لیے پالیسی پر اثر انداز ہو سکتی تھی۔ اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ یہ سب کچھ اکثر سویلین اداروں کی قیمت پر ہوا، جیسے حکومتوں نے NLC اور FWO کو بڑے ٹھیکے دیے بجائے اس کے کہ وہ اپنے سویلین اداروں کو بہتر کرتیں۔ جی، تجزیہ یہی ہے کہ اس سے فوجی معاشیت تو مضبوط ہوئی، لیکن سویلین اداروں کی صلاحیت متاثر ہوئی، اور سول ملٹری عدم توازن معاشی میدان میں بھی گہرا ہوتا گیا۔ پھر 1999 میں جب فوجی قیادت براہ راست اقتدار میں آئی تو کتاب کے مطابق یہ جو طاقت کے استحکام کا عمل تھا یہ مزید تیز اور ادارہ جاتی ہو گیا۔ بالکل، اس کی سب سے واضح مثال تو قومی سلامتی کونسل NSC کا قیام تھا۔ اس نے فوج کو پالیسی سازی میں ایک مستقل، آپ کہہ لیں آئینی کردار دے دیا۔ اور وہ تعیناتیاں ریٹائرڈ اور حاضر سروس افسران کی؟
हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। किताब बताती है कि किस तरह बड़ी तादाद में फौजी अफसरान को सरकारी इदारों, कॉरपोरेशंस, हत्ता कि यूनिवर्सिटियों में अहम ओहदों पर लगाया गया। ये जाहिर करता है कि फौजी असर व रसूख रियासत और माशियत के पूरे ढांचे में किस कदर गहराई तक चला गया था। माशी तौर पर किताब डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ यानी DHAs की तौसीह का खास जिक्र करती है। क्या ये सिर्फ अफसरान के लिए घर बनाने का मंसूबा था या इससे कुछ ज्यादा था? किताब के मुताबिक ये सिर्फ हाउसिंग स्कीमें नहीं थीं, ये शहरी रियल एस्टेट मार्केट में फौज के बढ़ते हुए तिजारती किरदार की एक बड़ी अलामत बन गई। ये बहुत मुनाफा बख्श मंसूबे थे, जो अक्सर सरकारी ज़मीनों पर जो रियायती कीमतों पर हासिल की जाती, उन पर बनाए जाते थे। अच्छा। और ये इसी बड़े रुझान का हिस्सा था, जहां फौजी इदारे अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करके हुकूमती ठेके लेते थे, और अगर कभी माली मुश्किल में पहुंच जाएं, जैसे AWT के मामले में हुआ, तो हुकूमत से बेल आउट पैकेजेस भी हासिल कर लेते थे। तो अगर हम इस पूरे दौर 1977 से 2005 का खुलासा करें तो किताब का मरकजी नुक्ता ये है कि फौज महज एक रियासती इदारे से तरक्की करके एक खुदमुख्तार सोशियो इकोनॉमिक क्लास बन गई, जिसके अपने माशी मफादात थे जो उसके सियासी अज़ाइम से जुड़े हुए थे। जी बिल्कुल यही नुक्ता है। किताब इस तबके की कुछ खुसूसियात भी बयान करती है। मसलन ये अपनी रुकनियत को, मतलब कौन इस तबके का हिस्सा बन सकता है, उसे सख्ती से कंट्रोल करता है। इसके अपने उसूल और ज़वाबित हैं, अपना कल्चर है। और वो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी वाली बात। हाँ, कि इस तबके के अराकीन रिटायरमेंट के बाद या दौरान सर्विस भी दूसरे एलीट तबकात जैसे सिविल ब्यूरोक्रेसी या बड़े बिजनेस में निस्बतन आसानी से जा सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई इस फौजी तबके में आसानी से दाखिल नहीं हो सकता। तो इस सारे इर्तिका ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को बुनियादी तौर पर बदल दिया। बिल्कुल, फौज अब सिर्फ रियासत की पॉलिसी पर अमल करने वाला इदारा नहीं रही, बल्कि रियासत के अंदर एक गालिब शराकतदार, एक डोमिनेंट पार्टनर बन गई, पॉलिसी साजी में, माइशत में, हर जगह। तो किताब का मौक़िफ़ ये है कि फ़ौज की ये जो मुआशी सल्तनत बनी, ये सिर्फ वेलफेयर का मामला नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में एक बुनियादी तब्दीली थी। इसने फ़ौज को मुल्क के गालिब तबकात में एक बहुत ही मुनफरिद और ताकतवर मकाम दे दिया है ना? जी बिल्कुल। और आखिरी बात ये कि फौज के ये जो वसी माशी मफादात थे, इनका तहफ़्फ़ुज़ और इसकी सियासी बालादस्ती, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से लाज़िम मलज़ूम हो गईं। मतलब एक को कायम रखने के लिए दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी हो गया। तो अब हम किताब के बाब चहारम पर आते हैं। इसमें पाकिस्तान में फ़ौजी कारोबार यानी मिलिब्स, इसकी जो पेचीदा सी तंजीमी साख्त है, उसका जायज़ा लिया गया है। किताब में लिखा है कि पूरी फौजी मुआशी सरगर्मी बुनियादी तौर पर 3 सतहों पर आप कह लें कि मुनज़्ज़म है। जी, मुसन्निफ़ ने इसे बिल्कुल 3 दर्जों में तक़सीम किया है। पहली सतह है बराह रास्त तंजीमी शमूलियत, यानी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्वमेंट। अच्छा। दूसरी सतह है मातहत इदारों या जो वेलफेयर फाउंडेशंस हैं, उनके ज़रिए कारोबार। ठीक। और तीसरी सतह है इनफरादी फौजी अहलकारों को जो फ़वाइद मिलते हैं, ख़ास तौर पर रिटायर्ड अफसरान को, उन पर मुश्तमिल है। आइए ज़रा इस पहली सतह को थोड़ा तफसील से देखते हैं। किताब कहती है कि ये मिलिब्स का सबसे क्या कहते हैं गैर शफ़ाफ हिस्सा है। जी हाँ, नॉन ट्रांसपेरेंट। यहाँ मुख्तलिफ फौजी इदारे खुद बराह रास्त कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर शाहराहों पर टोल वसूली हो गई या कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चलाना। और इसमें जो 2 सबसे नुमाया मिसालें किताब देती है, वो है नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल यानी NLC और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO। इनका कंट्रोल किताब के मुताबिक बराह रास्त फौज के पास बताया जाता है। NLC के बारे में किताब में क्या तफसीलात हैं? उसका आगाज कैसे हुआ था? कुछ पस मंजर? जी, किताब के मुताबिक NLC का क़याम अगस्त 1978 में हुआ, जब जनरल ज़ियाउल हक ने उस वक्त के QMG मेजर जनरल सईद कादर को वो जो कराची बंदरगाह पर सामान फंसा हुआ था, ओह हाँ, वो मसला जो था। जी, उसकी नकलो हमल का मसला हल करने का हुक्म दिया था। उसे ऑपरेशन सर्वाइवल का नाम दिया गया था। अच्छा, ऑपरेशन सर्वाइवल। जी, और आज ये मतलब किताब के मुताबिक मुल्क की सबसे बड़ी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों में से एक है। सैकड़ों गाड़ियां हैं उनके पास, और ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, ये सड़कें,
پل اور اناج ذخیرہ کرنے کی سہولیات یہ سب بھی تعمیر کرتی ہے۔ اس کی انتظامی ساخت وہ بھی کافی دلچسپ بیان کی گئی ہے، مطلب بظاہر تو یہ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے تحت آتی ہے جی لیکن اصل کنٹرول فوج کے کوارٹر ماسٹر جنرل یعنی QMG کے پاس ہے۔ بالکل، بورڈ میں سویلین وزراء اور سیکریٹریز شامل تو ہیں، مگر کتاب کہتی ہے کہ QMG ہی وہ اہم رکن اور سیکریٹری ہیں جو اصل میں فیصلے کرتے ہیں۔ بالکل، اور کتاب اسی نقطے پر آپ کہہ لیں کہ زور دیتی ہے۔ اس میں کام کرنے والے بھی ہزاروں افراد ہیں، حاضر سروس فوجی بھی، ریٹائرڈ فوجی بھی اور سویلین بھی۔ تو کتاب اسے ایک متبادل ادارہ یا ریپلیسمنٹ انسٹیٹیوشن کہہ رہی ہے؟ جی ہاں، ایک طرح سے یہ ان کاموں میں داخل ہو رہا ہے جو شاید روایتی طور پر سویلین اداروں کے دائرہ کار میں آتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری سطح پر آتے ہیں، یعنی ماتحت ادارے یا جنہیں ویلفیئر فاؤنڈیشنز کہا گیا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ حصہ نسبتاً زیادہ شفاف ہے۔ جی، تلناتمک روپ سے۔ یہاں 4 بڑی فاؤنڈیشنز کا ذکر ملتا ہے: فوجی فاؤنڈیشن FF، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ AWT، شاہین فاؤنڈیشن ایئر فورس کی، جی، شاہین فاؤنڈیشن SF ایئر فورس کی، اور بحریہ فاؤنڈیشن BF نیوی کی۔ اور ان سب کا کنٹرول سینئر حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی افسران کے پاس ہوتا ہے یا پھر وزارت دفاع کے ذریعے۔ کتاب میں اس کے خاکے بھی دیے گئے ہیں۔ چلیں فوجی فاؤنڈیشن سے شروع کرتے ہیں۔ یہ تو کافی پرانی لگتی ہے، 1954 کی۔ جی بالکل، 1954 میں قائم ہوئی چیریٹیبل انڈاؤمنٹس ایکٹ 1890 کے تحت۔ مقصد تھا سابق فوجیوں کی فلاح و بہبود۔ اور اس کا سرمایہ؟ کتاب بتاتی ہے کہ اس کا جو ابتدائی سرمایہ تھا کوئی 18 ملین روپے، وہ برطانوی دور کے بعد ایک پوسٹ وار سروسز ریکنسٹرکشن فنڈ تھا، وہاں سے آیا تھا۔ اچھا۔ اور آج یہ پاکستان کے سب سے بڑے کاروباری کنگلومریٹس میں سے ایک ہے۔ کتاب میں ایک پوری فہرست ہے ان کے کاروباروں کی، سیریلز، کارن کمپلیکس، گیس، سیکیورٹیز، بہت کچھ ہے۔ اثاثوں کا کچھ اندازہ دیا ہے کتاب نے؟ جی، کتاب میں 2001 کا ایک اندازہ ہے کہ ظاہری اثاثے 9.8 بلین روپے کے قریب تھے اور کوئی 25 منصوبے تھے جن میں سے 18 مکمل ملکی تھے۔ اور ٹیکس کا کیا معاملہ رہا ان کا؟ ایک وقت میں یہ ٹیکس سے مستثنیٰ تھی، ایگزیمپٹ تھی، مگر کتاب کہتی ہے کہ اب یہ ایک بڑا ٹیکس دہندہ ادارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ یعنی AWT پر۔ یہ 1971 میں بنا۔ جی، اس کا مقصد تھا کہ جو فلاحی فنڈز ہیں ان کی سرمایہ کاری کر کے منافع کمایا جائے۔ اور اس کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ یہ بھی دلچسپ ہے۔ کتاب کے مطابق اس کی فنڈنگ کا ایک بڑا ذریعہ فوجی اہلکاروں کی تنخواہوں سے لازمی کٹوتیاں ہیں جو GHQ بینیولنٹ فنڈ میں جاتی ہیں۔ اچھا، لازمی کٹوتیاں، مینڈیٹری ڈیڈکشنز۔ جی، اور ٹیکس کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب کہتی ہے کہ اسے 1993 تک ٹیکس چھوٹ حاصل رہی۔ کافی طویل عرصہ۔ جی ہاں، اور اس کے بعد بھی اسے ایک رعایتی شرح ملی۔ کتاب موازنہ کرتی ہے کہ شاہین اور بحریہ فاؤنڈیشنز کے لیے شرح 30% تھی تو AWT کے لیے 20%۔ اور مصنف کا خیال ہے کہ فوج کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ممکن ہوا؟ جی، کتاب میں یہی تاثر دیا گیا ہے۔ اس کی ساخت بھی باقاعدہ ہے، کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے۔ اور اس کے منصوبے وہ بھی کافی پھیلے ہوئے لگتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ کتاب میں جو فہرست ہے اس میں اسٹڈ فارمز سے لے کر سیمنٹ، انشورنس، بینک، لیزنگ، ہاؤسنگ، ریئل اسٹیٹ، کیا کچھ نہیں ہے۔ اسٹرٹ فارمز بھی؟ واہ۔ جی اچھا، پھر جلدی سے شاہین فاؤنڈیشن اور بحریہ فاؤنڈیشن کا بھی بتا دیں۔ جی، شاہین فاؤنڈیشن 1977 میں پاک فضائیہ نے قائم کی، 5 ملین روپیز سے شروع ہوئی اور اس کے زیادہ تر منصوبے ایوییشن سے متعلق ہیں: ایئر لائن، کارگو، ایئرپورٹ سروسز، انشورنس، ٹریول ایجنسی وغیرہ۔ یعنی PF کے دائرہ کار سے متعلق۔ بالکل۔ اور بحریہ فاؤنڈیشن 1982 میں پاک بحریہ نے شروع کی، 3 ملین روپیز کے ابتدائی سرمایہ سے جو نیوی ویلفیئر فنڈ سے آیا۔ اور اس کے منصوبے؟ ان کے منصوبوں میں کنسٹرکشن، شپنگ، ٹریول، سیکیورٹی، فشنگ، کیٹرنگ، بیکری، اس طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ صحیح، تو یہ دوسری سطح ہو گئی۔ اب چلتے ہیں تیسری سطح پر، یعنی انفرادی فوائد، انڈیویجول بینیفٹس۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ خاص طور پر ریٹائرڈ اہلکاروں سے متعلق ہے۔ مثلاً شہری علاقوں میں یا زرعی زمین کے بڑے بڑے گرانٹس ملنا، ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری یا نجی شعبے میں اچھی پرکشش ملازمتیں ملنا، یا پھر دوسرے کاروباری مواقع فراہم ہونا۔ کیا کتاب میں اس کی کوئی خاص مثال دی گئی ہے؟
केस स्टडी वगैरह? ہاں، کتاب میں وران ٹورز کا ذکر ایک کیس سٹڈی کے طور پر کیا گیا ہے۔ اچھا، جی، کتاب میں لکھا ہے کہ اسے مبینہ طور پر ایک ریٹائرڈ سینئر جرنل حمید گل ان کی سرپرستی حاصل تھی، اور اسے اسلام آباد راولپنڈی کے درمیان جو منافع بخش روٹس تھے ان پر ایک طرح کی ترجیح حاصل تھی۔ اور شاید قواعد سے کچھ استثنا بھی۔ جی، کتاب میں یہی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مبینہ طور پر اسے کچھ استثنا بھی حاصل تھا۔ تو یہ تینوں سطح ہو گئیں، براہ راست ادارے، پھر یہ فاؤنڈیشنز، اور پھر انفرادی فوائد۔ یہ آپس میں جڑی کیسے ہوئی ہیں؟ ان کا باہمی ربط کیا ہے؟ شکل 4.1 جو دکھاتا ہے کہ یہ سب کیسے آپس میں منسلک ہیں۔ وزارت دفاع، تینوں سروسز کے ہیڈ کوارٹرز، نیچے کور ہیڈ کوارٹرز تک۔ پھر یہ فاؤنڈیشنز؟ جی، اور براہ راست چلنے والے کاروباری ادارے جیسے NLC اور FWO، یہ سب مل کر ایک بہت پیچیدہ نیٹ ورک بناتے ہیں۔ اور یہ ادارے کام کیسے کرتے ہیں؟ مطلب ان کا موڈس آپرینڈی کیا ہے؟ کتاب ان کے طریقہ کار کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں، مصنف کے مطابق یہ ادارے کئی طریقوں سے کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنا آپ کہہ لیں کہ ادارہ جاتی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا، ریاستی وسائل تک انہیں اکثر آسان رسائی مل جاتی ہے، جیسے کتاب مثال دیتی ہے کہ NLC کو سرکاری زمین ملی، یا AWT کی ایک ذیلی کمپنی تھی عسکری ایوییشن، وہ مبینہ طور پر آرمی ایوییشن کے ہیلی کاپٹر استعمال کرتی تھی۔ اچھا۔ تیسرا، جیسا ہم نے ذکر کیا، ٹیکس میں چھوٹ یا دیگر مراعات اکثر مل جاتی ہیں۔ تو اس سب سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے مطابق یہ ادارے سرکاری اور نجی شعبے کے درمیان کی جو لکیریں ہیں ان کو دھندلا دیتے ہیں۔ اور رسمی اور غیر رسمی معیشت کے درمیان کی بھی؟ جی ہاں، فارمل اور انفارمل اکانومی کے بیچ کی لکیریں بھی کافی حد تک مدھم ہو جاتی ہیں۔ تو مجموعی طور پر کتاب جو تصویر پیش کر رہی ہے وہ ایک بہت ہی وسیع، باہم مربوط اور کئی پہلوؤں سے غیر شفاف فوجی معاشی ڈھانچے کی ہے، جو معیشت کے تقریباً ہر شعبے میں پھیلا ہوا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے وہ غور طلب نقطہ ابھرتا ہے جس پر کتاب قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ فوج کے اندر اس قدر وسیع، اتنا پیچیدہ اور اکثر غیر شفاف معاشی ڈھانچہ جو رسمی اور غیر رسمی دونوں معیشتوں میں اس طرح پھیلا ہوا ہے، اس کے ملک کی مجموعی معیشت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور شاید اس سے بھی اہم، خود فوجی ادارے کی اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت اور اس کے بنیادی کردار پر کیا مضمرات ہو سکتے ہیں۔ اب ہم کتاب کے 5ویں باب پر بات کرتے ہیں۔ یہ باب فوج کی کاروباری سرگرمیوں، جنہیں کتاب میں ملبس یعنی ملبس کہا گیا ہے، اس کے بالکل ابتدائی سالوں، آپ کہہ لیں 1954 سے 1977 تک کا جائزہ لیتا ہے۔ جی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وہ دور تھا جب فوج نے ریاست کے تحفظ والے اپنے روایتی کردار سے تھوڑا ہٹ کر معاشی میدان میں آپ کہہ لیں قدم جمانا شروع کیے۔ بالکل۔ اور اس سمت میں جو پہلا بڑا قدم تھا وہ 1954 میں فوجی فاؤنڈیشن یعنی FF کا قیام تھا۔ بظاہر تو یہی بتایا گیا کہ مقصد سابق فوجیوں کی فلاح و بہبود ہے۔ جی، اور یہ ادارہ قائم کر کے مختلف صنعتی یونٹس لگائے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے منافع سے جیسا آپ نے کہا ویلفیئر کے کام ہوں گے، جیسے اسپتال، سکولز وغیرہ چلائے جائیں گے۔ مگر یہاں اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اصل وجوہات کیا تھیں؟ کتاب میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ ملتا ہے جسے ہم انسٹیٹیوشنل سیلف انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا۔ یعنی فوج بطور ادارہ اپنی اور اپنے اراکین کی مالی حیثیت کو وہ مستحکم کرنا چاہتی تھی، خاص طور پر جب وہ اپنا موازنہ سول بیوروکریسی سے کرتی تھی۔ تو کیا یہ صرف ادارہ جاتی مفادات کا ہی معاملہ تھا، یا کتاب کسی اور پہلو پر بھی روشنی ڈالتی ہے؟ نہیں، ایک اور زاویہ بھی کتاب پیش کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ فوج خود کو قومی ترقی کا ایک اہم ستون سمجھتی تھی ایک طرح سے، اور شاید اپنی انتظامی صلاحیتوں کی بنا پر سمجھتی تھی کہ معاشی سرگرمیاں چلانا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، راولپنڈی سازش کیس کے بعد کے جو حالات تھے ان کا بھی ذکر ہے۔ مصنفہ یہ دلیل دیتی ہیں کہ اس واقعے نے فوج کی اعلیٰ قیادت اور باقی افسران کے درمیان ایک قسم کے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت کو جاگر کیا۔ سوشل کانٹریکٹ کس طرح کا؟ یعنی ادارے سے وفاداری دکھائیں تو بدلے میں بہتر مراعات ملیں گی، قومی وسائل میں حصہ ملے گا، اس قسم کی کوئی یقین دہانی۔ تو FF کا قیام شاید اسی ضرورت کو پورا کرنے کی ایک کوشش تھی۔ یہ بات تو واقعی قابل غور ہے کہ اس ابتدائی دور میں
ان معاشی سرگرمیوں پر سول سوسائٹی کی طرف سے یا سیاسی حلقوں سے کوئی خاص آپ کہہ لیں مزاحمت نظر نہیں آتی؟ بالکل، اور کتاب اس کی وجوہات بھی بتاتی ہے۔ ایک تو اس وقت کے حکمران طبقے، رولنگ ایلیٹ جسے کہتے ہیں، ان کے اپنے باہمی مفادات تھے۔ دوسرا، سیاسی ادارے خود بہت کمزور تھے۔ صحیح۔ تو گویا فوج کے اس بڑھتے ہوئے کردار پر کوئی سوال اٹھانے کی نہ تو گنجائش تھی، نہ شاید خواہش۔ اچھا، پھر 1971 میں ایک اور ادارہ سامنے آتا ہے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ یعنی AWT۔ اس کا ماڈل فوجی فاؤنڈیشن سے کیسے مختلف تھا؟ جی، AWT کا بنیادی مقصد وہ فوجیوں کی تنخواہوں سے جو لازمی کٹوتی ہوتی تھی نا، کمپلسری ڈیڈکشنز جنہیں کہتے ہیں، ان سے جو فنڈز جمع ہوتے تھے ان کو منافع بخش کاروباری منصوبوں میں لگانا تھا۔ اوہ اچھا۔ اور پھر اس سے جو منافع حاصل ہوتا تھا وہ ریٹائرڈ اہلکاروں میں تقسیم کرنا تھا۔ تو یہ ایک زیادہ واضح کاروباری ماڈل تھا FF کے مقابلے میں، جس کا چہرہ زیادہ فلاحی تھا۔ صحیح۔ اور یہی دور یعنی 1971 سے 77 یہ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی دور تھا، جو اس حوالے سے ایک تضاد سا پیش کرتا ہے نا؟ جی بالکل۔ کتاب میں لکھا ہے کہ بھٹو نے ایک طرف تو فوج کی سیاسی اور معاشی خود مختاری کو کم کرنے کی کوشش کی، جیسے زمین کی الاٹمنٹ والی مراد کو چیلنج کیا، نئے فلاحی اداروں کی حوصلہ شکنی کی۔ ہاں، یہ کوششیں تو کیں۔ لیکن دوسری طرف فوج کو ترقیاتی کاموں میں بھی استعمال کیا، جیسے 1976 میں وہ اسپیشل کمیونیکیشنز آرگنائزیشن یعنی SCO کا قیام، جو مواصلات کے شعبے میں کام کرتا ہے۔ یہ تو تضاد ہے۔ کتاب کے مطابق بھٹو کی کوششیں نا وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکیں۔ وہ فوج کی طاقت کو مستقل طور پر محدود کرنے کے لیے جمہوری اداروں کو اتنا مضبوط نہیں کر پائے جتنا شاید ضروری تھا۔ بلکہ ہوا یہ کہ اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں جب سیاسی بحران بڑھا تو انہیں خود فوج پر انحصار کرنا پڑ گیا۔ اچھا۔ نتیجہ پھر وہی نکلا کہ 1977 میں فوج دوبارہ اقتدار میں آ گئی، اور مل بس پر بھٹو دور میں جو تھوڑی بہت پابندیاں لگنے لگی تھیں وہ سب ختم ہو گئیں۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں 1954 سے 1977 کا یہ جو دور تھا، یہ مل بس کے لیے کتنا اہم ثابت ہوا اس کی بنیاد رکھنے میں؟ یہ انتہائی اہم، آپ کہہ لیں فارمیٹیو ایئرز تھے۔ بنیاد اسی دور میں رکھی گئی۔ اس باب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسی عرصے میں فوج نے خود کو صرف دفاعی ادارہ نہیں بلکہ ریاست کی بقا اور معاشی ترقی کے لیے بھی ایک ناگزیر، ایک مرکزی ادارے کے طور پر پیش کرنا شروع کیا۔ صحیح۔ معاشی سرگرمیاں شروع تو ہوئیں قومی ترقی اور اہلکاروں کی فلاح کے نام پر، مگر اس کے ساتھ ہی جو قیمتی قومی وسائل تھے، خاص طور پر زمین، شہری بھی اور دیہی بھی، ان سے فائدہ اٹھانے کا سلسلہ بھی اسی دور میں شروع ہوا۔ اچھا۔ اور مصنفہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہیں کہ سینئر افسران کی جانب سے ذاتی فائدے کے لیے ان وسائل کا استعمال جسے وہ اکنامک پریڈیٹرینس کہتی ہیں، اس کا رجحان بھی اسی دور میں آپ کہہ لیں جڑ پکڑنے لگا تھا۔ اب کتاب کے چھٹے باب کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ باب 1977 سے 2005 تک کے دور پر بات کرتا ہے، جسے کتاب میں مل بس یعنی فوج کی کاروباری سرگرمیوں کے غیر معمولی پھیلاؤ کا زمانہ کہا گیا ہے۔ جی۔ اس دوران میں 3 اہم موڑ نظر آتے ہیں۔ ایک تو 1977 کی تیسری مارشل لاء، پھر 1988 سے 1999 تک کا وہ جمہوریت والا غیر مستحکم دور، اور آخر میں 1999 کا چوتھا فوجی ٹیک اوور۔ بالکل۔ کتاب کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ان تقریباً 3 دہائیوں میں فوج کی جو معاشی سلطنت تھی اس میں زبردست اضافہ ہوا۔ بالکل، کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ 1977 میں جنرل ضیاء الحق کی مارشل لاء کے فوراً بعد ہی فوج کے معاشی دائرہ کار کو بڑھانے کا عمل تیز ہو گیا تھا۔ اچھا۔ اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ پرانے اداروں کو مضبوط کیا، بلکہ نئے ادارے بھی قائم ہوئے۔ مثال کے طور پہ شاہین فاؤنڈیشن SF فضائیہ کے لیے اور بحریہ فاؤنڈیشن BF نیوی کے لیے۔ جی جی۔ کتاب کے مطابق ان کا مقصد یہی تھا کہ معاشی سرگرمیوں کو زیادہ انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے، ایک ادارہ جاتی شکل دی جائے۔ ٹھیک۔ اسی دور میں کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ جنرل ضیاء نے فوجی کمانڈروں کو خاص ریجیمنٹل فنڈز چلانے کی بھی اجازت دی۔ اوہ، یہ کیا تھے؟ یہ وہ فنڈز تھے جو یونٹ کی سطح پر جمع ہوتے تھے اور براہ راست کمانڈر کے اختیار میں ہوتے تھے۔ اس سے انہیں مالی فیصلوں میں زیادہ خود مختاری ملی اور مرکز پر انحصار کم ہوا۔ اچھا، تو بنیاد تو زیادہ دور میں رکھی گئی، لیکن پھر 1988 میں جمہوریت آ گئی، تو کتاب اس دور کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مطلب یہ تو دلچسپ ہے کہ جمہوری حکومتوں میں بھی یہ پھیلاؤ رکا نہیں۔ ہاں، یہ ایک آپ کہہ لیں تضاد سے نظر آتا ہے۔
کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ 1988 سے 1999 کے دوران سیاسی حکومتوں نے شاید فوج کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جی یا انہیں ناراض نہ کرنے کی پالیسی کے تحت جی فوجی معاشی مفادات کو نہ صرف تحفظ دیا بلکہ مزید مراعاتیں بھی دی۔ یہ صرف خاموش رہنا نہیں تھا، کئی جگہ فعال حمایت بھی نظر آتی ہے۔ فعال حمایت کس طرح کی؟ کتاب کے مطابق سیاستدان سمجھتے تھے کہ بھئی فوجی قیادت کو خوش رکھنا ہے تو ان کے معاشی معاملات میں دخل نہ دیا جائے۔ اچھا، اور اسی دور میں فوج نے اپنے روایتی شعبوں سے آگے بڑھ کر نئے میدانوں میں قدم رکھا، خاص طور پر فائنانس اور بینکنگ۔ فائنانس اور بینکنگ؟ جی، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ AWT کے تحت عسکری کمرشل بینک کا قیام اسی دور کی مثال ہے۔ او ہاں، عسکری بینک۔ بالکل، اس کے علاوہ انشورنس، لیزنگ، یہاں تک کہ ایئر لائنز جیسے شعبوں میں بھی فوجی ادارے داخل ہوئے۔ یعنی یہ صرف NLC اور FWO تک محدود نہیں رہا جو پہلے سے وہ بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں شامل تھے؟ بالکل نہیں، NLC اور FWO تو پہلے سے تھے اور کتاب کے مطابق انہیں اس جمہوری دور میں بھی بڑے حکومتی ٹھیکے ملتے رہے جس سے ان کی مارکیٹ پوزیشن اور مضبوط ہوئی۔ صحیح۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ فوج کا معاشی دائرہ کار اب تعمیرات اور لاجسٹک سے بہت آگے نکل گیا۔ وہ سروسز سیکٹر میں خاص طور پر منافع بخش مالیاتی شعبے میں آ گیا۔ تو کتاب اس تبدیلی کو کیا کہتی ہے؟ کتاب اسے اکانومی اور گورننس پر فوج کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی ایک اہم علامت قرار دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر 1999 میں جنرل مشرف کا ٹیک اوور آ گیا۔ کتاب اس آخری فیز یعنی 1999 سے 2005 کو کیسے دیکھتی ہے؟ کیا یہ بس پچھلے رجحانات کا تسلسل تھا یا کچھ نیا بھی ہوا؟ کتاب کے مطابق 1999 کے بعد کا جو دور ہے وہ ملبوس کی توسیع اور استحکام یعنی ایکسپینشن اور کنسولیڈیشن دونوں حوالوں سے بہت اہم ہے۔ اچھا، کیسے؟ اس دور میں نہ صرف پہلے سے موجود جو بزنس تھے انہیں مزید مضبوط کیا گیا بلکہ نئے وینچرز بھی شروع ہوئے۔ کتاب مثال دیتی ہے کہ کس طرح تعلیم کے شعبے میں عسکری ایجوکیشن سسٹم پھیلا، جی ہاں، اور ریئل اسٹیٹ میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز یعنی DHAs کا پورے ملک میں ایک بڑے نیٹ ورک کی شکل اختیار کرنا یہ بہت نمایاں تھا۔ DHA تو واقعی ہر بڑے شہر میں نظر آتا ہے۔ بالکل، اور کتاب یہ کہتی ہے کہ اس دور میں دفاعی اسٹیبلشمنٹ کا اثر صرف اکانومی تک نہیں رہا بلکہ معاشرے کے دیگر شعبوں میں بھی اس کا عمل دخل بڑھا۔ تو مجموعی طور پر کتاب 1977 سے 2005 کے اس پورے عرصے کو ملبس کے بے مثال پھیلاؤ کا دور کہتی ہے۔ اس کے نتائج کیا نکلے کتاب کے مطابق؟ دیکھیں، کتاب کا جو مرکزی تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طویل دور میں جو معاشی توسیع ہوئی اس نے فوج کو پاکستان کی اکانومی میں ایک بہت ہی غالب، ایک ڈومیننٹ حیثیت دے دی۔ غالب حیثیت؟ جی، یہ صرف چند کمپنیوں کا معاملہ نہیں رہا بلکہ ایک وسیع اور متنوع معاشی نیٹ ورک بن گیا۔ کتاب یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ اس معاشی طاقت نے فوج کو نہ صرف مالیاتی خود مختاری دی بلکہ اسے ایک ایسی سماجی کلاس کے طور پر مستحکم کیا جس کے اپنے مفادات ہیں اور جو ریاست کی پالیسیوں پر گہرا اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اس سے گورننس کے ڈھانچے میں کیا فرق پڑا؟ ظاہر ہے گورننس کے ڈھانچے میں طاقت کا توازن تبدیل ہوا۔ پارلیمان، عدلیہ یا سول انتظامیہ، ان کے ساتھ تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ چلے اب کتاب کے 7ویں باب پر بات کرتے ہیں، نئے زمینی جاگیردار۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ کتاب کیسے تجزیہ کرتی ہے کہ پاکستان میں فوجی ادارے زمین کیسے حاصل کرتے ہیں اور پھر اس میں کنٹرول کیسے۔ جی بالکل، یہ باب خاص طور پر لینڈ الاٹمنٹ کے میکنزمز کو دیکھتا ہے، یعنی زمین کس طرح دی جاتی ہے اور پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اربن ڈیولپمنٹ پر، عام شہریوں کے حقوق پر۔ اچھا، کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ بہت سے فوجی افسران کے جو قانونی اثاثے ہیں ان کی مالیت کروڑوں میں ہے اور یہ زیادہ تر شہری اور دیہی جائیدادیں ہی ہیں۔ تو کتاب اس زمین کے حصول کو جائز کیسے ٹھہراتی ہے؟ مطلب فوج کی طرف سے کیا جواز پیش کیا جاتا ہے؟ ہاں، کتاب میں ذکر ہے کہ فوج کہتی ہے کہ یہ ایک طرح کی وراثت میں ملی نو آبادیاتی روایت ہے۔ پہلے بھی فوجی خدمات کے بدلے زمین دی جاتی تھی۔ اچھا، نو آبادیاتی روایت۔ جی، اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ فوجیوں کی پوسٹنگز ہوتی رہتی ہیں، جگہ جگہ جانا پڑتا ہے، تو ان کو رہائشی سہولیات دینا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے کام پر توجہ دے سکیں۔ صحیح، بالکل، تاکہ وہ اپنے فرائض صحیح طرح انجام دے سکیں۔ لیکن کیا یہ اتنا سیدھا معاملہ ہے؟ کتاب یقیناً اس کی پیچیدگیوں میں بھی جاتی ہوگی۔
یقیناً کتاب کہتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک وسیع نظام ہے، ملٹری لینڈز اینڈ کینٹونمنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، MLC جسے کہتے ہیں۔ MLC، ہاں سنا ہے۔ جی، وہی ان زمینوں کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معلومات حاصل کرنا کتاب کے مطابق بہت مشکل ہے۔ اچھا؟ کتاب میں ایک BBC کے صحافی کی مثال ہے جس نے کوشش کی معلومات لینے کی مختلف سرکاری محکموں سے، لیکن ناکامی ہوئی اور الٹا اسے مبینہ طور پر وارننگ بھی دی گئی۔ اوہ، تو یہ زمین حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ کیا حکومت سے خریدی جاتی ہے؟ کتاب بتاتی ہے کہ عام طور پر یہ صوبائی یا وفاقی حکومتوں سے لی جاتی ہے اور اکثر قیمت بہت ہی کم ہوتی ہے، مطلب انتہائی رعایتی۔ رعایت پر؟ جی، جیسے 1981 کی ایک مثال دی ہے کہ کوئی زمین 50 روپے فی ایکڑ پر دی گئی۔ 50 روپے؟ 50 روپے فی ایکڑ، جی۔ پھر یہ زمین تینوں افواج میں تقسیم ہوتی ہے اور وہ آگے اپنے اہلکاروں میں بانٹتے ہیں۔ اس زمین کے استعمال پر بھی کوئی قوانین ہے، جیسے کوئی خاص مقصد کے لیے ہو؟ ہاں، ایک بہت اہم پہلو ہے A1 لینڈ کا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ زمین صرف اور صرف دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ صرف دفاعی مقاصد؟ صرف دفاعی، لیکن کتاب میں کئی مثالیں ہیں جہاں مبینہ طور پر اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی، جیسے جہلم میں گولف کورس بنا دیا گیا۔ گولف کورس A1 زمین پر؟ جی، یا پھر بڑی بڑی رہائشی اسکیمیں جیسے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، DHA۔ اوہ ہاں، DHA تو ہر بڑے شہر میں ہے۔ بالکل، تو کتاب کہتی ہے کہ یہ ملٹری لینڈ اینڈ کینٹونمنٹ قوانین کی صاف خلاف ورزی ہے۔ یہ تو شہری علاقوں کی بات ہوئی، دیہی علاقوں میں بھی ایسے معاملات ہیں۔ وہ اوکاڑا ملٹری فارمز والا تنازع بہت مشہور ہوا تھا۔ ہاں بالکل، کتاب اوکاڑا فارمز پر کافی تفصیل سے بات کرتی ہے۔ یہ کوئی 16,627 ایکڑ زمین ہے، بہت بڑی اراضی ہے۔ 16,000 ایکڑ سے زیادہ؟ جی، وہاں صدیوں سے مزارعین کاشتکاری کر رہے تھے شیئر کراپنگ پر، یعنی فصل کا حصہ دیتے تھے۔ بٹائی جسے کہتے ہیں۔ ہاں، بٹائی کا نظام۔ تو کتاب کے مطابق فوج نے کوشش کی کہ اس نظام کو بدل کر نقد کرائے کا نظام لایا جائے۔ اچھا، نقد کرایہ؟ تو اس پر مزارعین کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے سخت مزاحمت کی، شدید مزاحمت۔ انہیں ڈر تھا کہ نئے نظام میں انہیں بے دخل کر دیا جائے گا، زمین سے نکال دیا جائے گا۔ بے دخلی کا خوف۔ جی، تو پھر بڑے احتجاج ہوئے، تشدد بھی ہوا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ 8 لوگ مارے بھی گئے۔ 8 جانیں گئیں؟ جی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ رینجرز نے گاؤں کا محاصرہ کر لیا تھا، لوگوں کا آنا جانا بند، خوراک پانی جیسی بنیادی چیزیں بھی روک دی گئیں۔ او خدایا! کتاب کہتی ہے کہ فوج کا موقف یہ تھا کہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں بلکہ مقامی قانون نافذ کرنے کا معاملہ ہے، اور NGOز اسے خواہ مخواہ ہوا دے رہی ہیں۔ لیکن کیا اس زمین کی ملکیت پر بھی کوئی سوالات تھے؟ کیا وہ زمین فوج کی تھی بھی؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کتاب سوال اٹھاتی ہے کہ اصل میں وہ زمین پنجاب حکومت کی ملکیت تھی، اور فوج کا جو لیز ایگریمنٹ تھا وہ بھی مبینہ طور پر ختم ہو چکا تھا۔ لیز ختم ہو چکا تھا؟ جی، اور یہ بھی کہ فوج نے زمین کا استعمال بدل دیا تھا۔ ایگریمنٹ تھا چارہ اگانے کا، انہوں نے وہاں ڈیری فارمنگ شروع کر دی، تو یہ بھی معاہدے کے خلاف ورزی تھی۔ یعنی قانونی طور پر پوزیشن کمزور تھی؟ کتاب تو یہی کہتی ہے۔ اور پھر ان فارمز کی آمدنی کہاں جاتی ہے، ان کا انتظام کون دیکھتا ہے، اس پر بھی سوالات ہیں۔ واپس شہری علاقوں کی طرف آئیں تو DHA کا ذکر ہوا۔ کیا ان اسکیموں میں زمین کے حصول پر مزید تفصیلات ہیں کتاب میں؟ جی ہاں، DHA اسکیمیں تو بہت نمایاں مثال ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ کئی بار ان منصوبوں کے لیے زمین لینے میں طاقت کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ طاقت کا استعمال کس طرح؟ جیسے لاہور DHA کی توسیع کی مثال ہے۔ وہاں مبینہ طور پر مقامی کسانوں پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنی زمینیں مارکیٹ سے کم قیمت پر بیچیں۔ اچھا، کم معاوضے پر؟ جی، اور کراچی میں جو DHA کی توسیع ہوئی ہے سمندر کی طرف، اس پر ماحولیاتی خدشات کا بھی ذکر ہے کہ اس سے کلفٹن بیچ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ماحول پر بھی اثرات؟ بالکل۔ فوج کی دیگر شاخوں یا جیسے NLC یا رینجرز، ان کے حوالے سے بھی کچھ ہے؟ ہاں، کتاب میں اور بھی مثالیں ہیں، جیسے کراچی میں 8 پیٹرول پمپ ہیں جو مبینہ طور پر سرکاری زمین پر قائم کیے گئے۔ پیٹرول پمپ؟ جی، NLC جو نیشنل لاجسٹک سیل ہے، اس پر الزام ہے کہ ملیر میں تجارتی استعمال کے لیے زمین پر قبضہ کیا۔ NLC تو سامان وغیرہ کی ترسیل کرتی ہے نا؟ جی، لاجسٹکس کا ادارہ ہے۔ اور رینجرز پر الزام ہے کہ سندھ میں کچھ جھیلوں کا کنٹرول لے کر مقامی ماہی گیروں کو ہٹا دیا اور ٹھیکے دوسروں کو دے دیے۔ ماہی گیروں کو بے دخل کر دیا؟ کتاب میں یہی لکھا ہے۔ اور بحریہ یعنی نیوی،
ان کا بھی کوئی ذکر ہے؟ نیوی کے حوالے سے بھی کچھ الزامات کا ذکر ہے۔ یونس آباد میں گاؤں والوں کی ایک جیٹی تھی، ان کے استعمال کی، اس پر مبینہ قبضے کا ذکر ہے۔ جیٹی پر قبضہ؟ جی، اور مبارک ولیج ہے کراچی کے قریب، وہاں کے رہائشیوں کی نقل و حرکت محدود کرنے اور انہیں اپنی زمینوں پر تعمیرات سے روکنے کی بات بھی لکھی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ اکثر تو قومی سلامتی کا کہہ دیا جاتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ بعض اوقات کوئی وجہ بھی نہیں بتائی جاتی۔ اچھا، یہ جو زمینیں ہیں ان سے مالی فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ کیا کتاب اس کا کوئی اندازہ دیتی ہے؟ اندازہ دینا تو مشکل ہے، لیکن کچھ مثالیں ہیں، جیسے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ AWT، ان کی ایک ہاؤسنگ اسکیم تھی سنجیانی میں۔ AWT کی؟ جی، کتاب کے مطابق اس پر لاگت آئی تقریباً 720 ملین روپے اور اس سے منافع کمایا گیا 24 ارب روپے۔ 720 ملین کی لاگت سے 24 ارب کا منافع؟ جی، تو ظاہر ہے اتنا زیادہ منافع ہو تو پھر یہ ایک بہت بڑی ترغیب بن جاتی ہے مزید جائیدادیں بنانے کی۔ یقیناً، یہ تو ہوئے مالی فوائد۔ کیا کتاب ان اقدامات کے کوئی بڑے سماجی یا سیاسی اثرات کا بھی ذکر کرتی ہے؟ بالکل، کتاب کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ سارا عمل ملک میں ایک طرح سے جاگیردارانہ نظام کو ایک نئے انداز میں تقویت دیتا ہے۔ نئے زمینی جاگیردار، جیسے باپ کا عنوان ہے۔ بالکل، فوجی افسر ایبسنٹی لینڈ لارڈز بن جاتے ہیں، یعنی زمین ہوتی ہے لیکن وہ وہاں رہتے نہیں، صرف آمدنی لیتے ہیں۔ اور اس کے سیاسی اثرات؟ اس سے مرکز اور چھوٹے صوبوں کے درمیان تعلقات میں کشیدگی بڑھتی ہے، خاص طور پر سندھ اور بلوچستان کا ذکر ہے۔ کیوں؟ وہاں کیا خاص مسائل ہیں؟ ان صوبوں میں پہلے ہی یہ شکایت ہے کہ ان کے وسائل پر ان کا حق نہیں، پانی کی کمی کا مسئلہ ہے۔ پھر گوادر جیسے بڑے منصوبے ہیں، وہاں مقامی لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو جب وفاقی ادارے، خاص طور پر فوجی ادارے، وہاں زمینیں حاصل کرتے ہیں تو یہ احساس محرومی اور بڑھتا ہے۔ تو یہ کشیدگی کو ہوا دیتا ہے۔ جی، کتاب کا یہی تجزیہ ہے۔ تو مجموعی طور پر کتاب کا اس باب میں حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام یہی ہے کہ یہ زمین کا حصول اور کنٹرول صرف پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ فوجی ادارے کی طاقت، اس کے اثر و رسوخ کی ایک علامت بن چکا ہے۔ طاقت کی علامت؟ جی، اور اس کے پاکستان کے سماج پر، سیاست پر، معیشت پر بہت گہرے اور یوں کہیں کہ دیر پا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو اب کتاب کے 8ویں باب کی طرف آتے ہیں، فوجیوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، فوجی ویلفیئر۔ کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ فوج جو اپنے لوگوں کو مراد دیتی ہے نا، اسے وہ ویلفیئر سرگرمیوں کا نام دیتی ہے۔ جی، اور دلیل یہ ہے کہ ان کی مادی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر اگر سول سرونٹ سے موازنہ کریں۔ بالکل، اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ ان ویلفیئر پروگرامز کا بنیادی مقصد دراصل 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ فوجی سروس کو آپ کہہ لیں قابل لوگوں کے لیے پرکشش بنانا۔ اچھا۔ اور دوسرا یہ کہ جو اچھے لوگ ہیں، معیاری افراد، انہیں ادارے میں روکے رکھنا۔ اس میں پھر ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے لیے بھی چیزیں شامل ہیں، ایک طرح کا سوشل سیفٹی نیٹ۔ جیسے ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں، یا پھر وہ زرعی اور شہری زمین دینا۔ خیال یہ ہے کہ اس سے پیشہ ورانہ کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ منطقی لگتا ہے۔ جی، لیکن کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی، جسے کہتے ہیں نا، ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ اچھا، تو یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ کتاب میں کچھ اس کے ماڈلز کا ذکر ہے؟ جی ہاں، بنیادی طور پر 2 الگ الگ ماڈلز بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے فوجی فاؤنڈیشن ماڈل۔ فوجی فاؤنڈیشن، FF والا؟ جی وہی۔ فوجی فاؤنڈیشن اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ ذرا قدامت پسند طریقہ ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ریٹائرڈ اہلکاروں اور ان کے گھر والوں کے لیے وسائل جمع کیے جاتے ہیں۔ کس قسم کے وسائل؟ صحت کے لیے، تعلیم، روزگار، اس طرح کی۔ تو FF اپنے جو کاروباری منصوبے ہیں ان سے جو منافع آتا ہے وہ پھر اسپتال، ڈسپینسری، اسکول، اسکالرشپ، ٹریننگ سینٹرز، ان سب پر خرچ کرتی ہے۔ یہ تو کافی بڑا نیٹ ورک لگتا ہے۔ کتاب میں کچھ اندازہ دیا ہے کہ کتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں اس سے؟ ہاں، اور وہ اعداد و شمار سچ پوچھیں تو کافی حیران کن ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ FF تقریباً 91 لاکھ لوگوں تک پہنچنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ 91 لاکھ؟ جی، یہ تو ملک کی آبادی کا تقریباً 5% بنتا ہے۔ بالکل، یہ صرف ویلفیئر نہیں،
یہ تو معاشرے میں بہت گہری جڑیں ہیں، لیکن کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اس سسٹم سے افسران کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے عام سپاہیوں کے مقابلے میں۔ اچھا، اور یہ ریٹائرڈ لوگوں، خاص طور پر افسران کے لیے دوبارہ نوکری حاصل کرنے کا بھی ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا پہلا ماڈل جو براہ راست سہولیات دیتا ہے۔ دوسرا ماڈل وہ کیسا ہے؟ دوسرا ماڈل ذرا مختلف سوچ پر مبنی ہے۔ اس پر آرمی ویلفیئر ٹرسٹ یعنی AWT، شاہین فاؤنڈیشن SF اور بحریہ فاؤنڈیشن BF چلتے ہیں۔ اچھا، ان میں کیا فرق ہے؟ ان کا بنیادی مقصد براہ راست سہولتیں دینا نہیں، بلکہ جو ویلفیئر فنڈز ہیں نا، جیسے AWT کے پاس پینشن فنڈز ہیں، ان کو بڑے بزنس اور انڈسٹریل پروجیکٹس میں لگانا، انویسٹ کرنا۔ یعنی یہ سرمایہ کاری کر کے منافع کمانا؟ بالکل، منافع کمانا، اور پھر وہ منافع شیئر ہولڈرز میں یعنی ریٹائرڈ اہلکاروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کتاب میں ان سے پیدا ہونے والی نوکریوں کا بھی ذکر ہے، جیسے AWT میں کوئی 5000، BFF میں شاید صرف 100 کے قریب۔ تو یہاں زور منافع پر زیادہ ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ تو ہو گئے بڑے ادارے، فاؤنڈیشنز وغیرہ۔ کیا انفرادی سطح پر بھی کوئی فوائد ملتے ہیں اہلکاروں کو؟ جی بالکل، کتاب میں انفرادی فوائد کی بھی تفصیل ہے، جیسے فوجی پینشنز ہیں جن پر کتاب کے مطابق حکومت سول پینشن سے کہیں زیادہ خرچ کرتی ہے۔ اوہ، لیکن شاید سب سے اہم فائدہ جو کتاب میں بتایا گیا ہے وہ شہری اور دیہی زمین کی گرانٹس ہیں۔ زمین یعنی پلاٹ وغیرہ؟ جی، شہری زمین جو ظاہر ہے زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ صرف افسران کو ملتی ہے، لیکن دیہی زرعی زمین وہ افسران اور سپاہیوں دونوں کو ملتی ہے، وہ بھی بہت ہی رعایتی قیمت پر، یا کبھی کبھی مفت بھی۔ یہ زمین دینے کی روایت کب سے چلی آ رہی ہے؟ کیا کتاب اس بارے میں کچھ بتاتی ہے؟ ہاں، یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ کتاب اس کی جڑیں برطانوی نوآبادیاتی دور سے جوڑتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ جب انگریز حکومت اپنی وفاداری پکی کرنے کے لیے اور مقامی ایلیٹ کو ساتھ ملانے کے لیے زمین بطور انعام دیتی تھیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک طرح سے اسی حکمت عملی کا تسلسل ہے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ اچھا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد نوکریوں کا کیا حساب ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی بندوبست ہے؟ ہاں ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ اگرچہ فوج یہ کہتی ہے کہ ریٹائرڈ لوگ پبلک سیکٹر میں اپنے کوٹے سے کم نوکریاں لیتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے لیے روزگار کے کافی موقع ہوتے ہیں۔ سرکاری اداروں کے علاوہ بھی؟ جی، نجی شعبے میں بھی کئی بزنس مین انہیں نوکریاں دیتے ہیں، شاید فوجی اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا تعلقات بنانے کے لیے۔ اور پھر تینوں افواج کے ہیڈ کوارٹرز میں ویلفیئر ڈائریکٹوریٹ ہیں، اور پورے ملک میں آرمڈ فورسز سروسز بورڈ کے دفتر ہیں، وہ بھی ریٹائرڈ لوگوں کو نوکری ڈھونڈنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو مطلب سروس کے بعد بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئیں ساری سہولیات اور فائدوں کی باتیں، لیکن کتاب اس پورے ویلفیئر سسٹم کے جو وسیع تر اثرات ہیں، سماجی اور سیاسی، ان کا بھی ذکر کرتی ہے، خاص طور پر صوبائی عدم توازن کا مسئلہ۔ یہ تو کافی سنجیدہ پہلو لگتا ہے۔ بلا شبہ، اور کتاب اس پر کافی زور دیتی ہے۔ دیکھیں، چونکہ فوج میں بھرتی کا ایک بہت بڑا حصہ، کتاب کہتی ہے تقریباً 75% پنجاب سے آتا ہے۔ 75%؟ جی، تو لازمی طور پر ویلفیئر کے جو زیادہ تر وسائل ہیں، فائدے ہیں، سرمایہ کاری ہے، وہ سب بھی اسی صوبے میں ہی زیادہ تر ہوتے ہیں۔ کتاب میں نقشوں اور اعداد و شمار سے یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح زمین کی الاٹمنٹ، خاص طور پر جو JCOs اور دوسرے رینکس کو دیہاتی زمین ملتی ہے، اور جو فاؤنڈیشنز کے زیادہ تر بزنس پروجیکٹس ہیں وہ پنجاب میں ہیں۔ اور باقی صوبوں کا حصہ؟ باقی صوبوں جیسے سندھ اور بلوچستان، ان کا حصہ بہت کم ہے۔ تو اس عدم توازن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر؟ کتاب کے مطابق اس سے چھوٹے صوبوں میں ظاہر ہے ایک احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، مرکز کے خلاف شکایات بڑھتی ہیں۔ یہ مسئلہ اصل میں فوج کے اندر جو علاقائی یا نسلی عدم توازن ہے نا، اسی سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ ویلفیئر سسٹم شاید غیر ارادی طور پر ہی صحیح، ملک میں جو پہلے سے علاقائی کشیدگی موجود ہے اسے اور بڑھا دیتا ہے۔ کتاب میں ایک اور بہت اہم نکتہ اٹھایا گیا ہے، وہ یہ کہ یہ جو اتنا منظم اور وسیع ویلفیئر سسٹم ہے، جو شاید دنیا بھر میں قابل رشک سمجھا جاتا ہو، یہ صرف فوجیوں اور ان کے خاندانوں تک محدود ہے۔ جی، عام شہریوں کو تو ایسی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔
اس سے معاشرے میں ایک واضح طبقاتی تقسیم پیدا نہیں ہوتی؟ بالکل، اور یہی کتاب کا ایک طرح سے اختتامی تجزیہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ ویلفیئر سسٹم فوجی اہلکاروں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور شاید یہ اچھے لوگوں کو ادارے میں رکھنے میں مدد بھی دیتا ہو، لیکن اس کی ایک بہت بھاری سماجی اور سیاسی قیمت ہے۔ کیا قیمت؟ ایک تو یہ صوبائی کشیدگی کو ہوا دیتا ہے، دوسرا یہ ملک میں وسائل کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے، جسے آپ ڈسٹریبیوٹیو انجسٹس کہہ سکتے ہیں، اس مسئلے کو اور زیادہ گمبھیر بناتا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ صورتحال اصل میں گہرے ساختی مسائل کی عکاسی کرتی ہے، جیسے فوج اور سول بیوروکریسی دونوں میں ایک خاص علاقے یعنی پنجاب کی بہت زیادہ نمائندگی۔ آئیے اب کتاب کے 9ویں باب پر بات کرتے ہیں۔ یہ باب ایک بڑا سوال اٹھاتا ہے، فوجی کاروباری اداروں جنہیں کتاب ملبس کہہ رہی ہے، ان کی پاکستان کے لیے اصل معاشی اور سیاسی قیمت کیا ہے؟ جی کتاب میں تو ان اداروں کی کارکردگی کے بارے میں جو عام خیالات ہیں ان کو کافی چیلنج کیا گیا ہے۔ بالکل، کتاب میں یہی دلیل دی گئی ہے کہ یہ جو تاثر ہے نا کہ فوجی کاروباری ادارے بہت منافع بخش ہیں، بہت مؤثر ہیں، یہ دعویٰ ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ اچھا؟ جی، خاص طور پر آرمی ویلفیئر ٹرسٹ یعنی AWT کی مثال دی گئی ہے۔ کتاب کے مطابق AWT کو بار بار آپ کہہ لیں شدید مالی بحران کا سامنا رہا ہے، یہاں تک کہ اسے حکومت سے فائنینشل بیل آؤٹس بھی لینا پڑے۔ بیل آؤٹ یعنی سرکاری مدد؟ جی، سرکاری مالی امداد۔ اس کی وجوہات میں ناقص انتظامی فیصلے شامل بتائے گئے ہیں اور کچھ غیر دانشمندانہ سرمایہ کاری کے منصوبے، جیسے وہ عسکری سیمنٹ نظام پور والا منصوبہ، اس کا ذکر تھا۔ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس کی کارکردگی تو سنا ہے نسبتاً بہتر سمجھی جاتی ہے۔ جی، FF کو بہتر مانا جاتا ہے، یہ درست ہے، لیکن کتاب اس کی کارکردگی کو بھی آپ کہہ لیں ملی جلی ہی قرار دیتی ہے۔ ملی جلی کس طرح سے؟ اس میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے خوسکی شوگر مل کی ایک متنازع فروخت کا ذکر ہے، پھر فوجی کبیر والا پاور پروجیکٹ پر بہت زیادہ قرض ڈیٹ کا بوجھ تھا، اوہو، اور ایک FJFC فرٹیلائزر یونٹ کے مسائل کا بھی ذکر ہے، جسے چلانے کے لیے FFC جو ایک اور ادارہ ہے اس کے سرمایے سے سبسڈی دینی پڑی۔ اچھا، تو مالی کارکردگی تو ایک طرف، کتاب میں پوشیدہ اخراجات اور موقع لاگت کا بھی ذکر ہے، ہڈن ایکسپینڈیچرز اور اپرچونٹی کاسٹس۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم نکات ہیں۔ کتاب مالی کارکردگی سے زیادہ ان پہلوؤں پر زور دیتی ہے۔ تھوڑے وضاحت طلب ہیں، مطلب کیا ہے ان کا اس کانٹیکس میں؟ دیکھیں، پوشیدہ اخراجات کا مطلب ہے وہ قیمت جو براہ راست نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ادارے مبینہ طور پر سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں۔ سرکاری وسائل جیسے زمین یا انفراسٹرکچر؟ جی، زمین، انفراسٹرکچر، اور اکثر یہ استعمال رعایتی نرخوں پر ہوتا ہے یا بعض اوقات مفت بھی۔ اب ظاہر ہے اس سے مارکیٹ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، مارکیٹ ڈسٹورشنز جسے کہتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ عام پرائیویٹ کمپنیوں کو تو یہ سہولتیں نہیں ملتی؟ بالکل، ان کو وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو ان فوجی اداروں کو میسر آ سکتے ہیں، تو مقابلہ غیر مساوی ہو جاتا ہے۔ کتاب میں آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ آرمی کے ہیلی کاپٹرز عسکری ایویشن مبینہ طور پر تجارتی پروازوں کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ اوہ، اچھا، یہ تو ہوئی پوشیدہ اخراجات کی بات۔ اب یہ موقع لاگت یا اپرچونٹی کاسٹ، اس سے کیا مراد ہے؟ اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ جی بالکل، موقع لاگت کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جو وقت، پیسہ اور وسائل، جیسے فوجی افسران کا وقت یا سرکاری زمین، جو فوج اپنے ان کاروباری منصوبوں پر لگا رہی ہے، اگر یہ کاروبار نہ ہوتے تو وہی وسائل کہاں استعمال ہو سکتے تھے؟ یہ ہے اپرچونٹی کاسٹ۔ کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا یہ وسائل مثال کے طور پر دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر خرچ کرنا زیادہ مفید ہوتا؟ یا پھر ملک کے سماجی شعبوں پر جیسے تعلیم، صحت؟ جی ہاں، بالکل، تعلیم اور صحت جیسے شعبوں پر۔ کتاب میں ڈاکٹر عشرت حسین جیسے ماہرین کے تجزیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو ملبس کے معاشی حجم کو نسبتاً کم بتاتے ہیں۔ ہاں، میں نے بھی یہ پڑھا ہے۔ لیکن کتاب یہ نشاندہی کرتی ہے کہ ان تجزیوں میں اکثر ریئل اسٹیٹ جیسے جو بڑے منافع بخش شعبے ہیں وہ شامل نہیں کیے جاتے۔ تو اس سے پوری تصویر واضح نہیں ہو پاتی ہے کہ جب فوجی افسران اور ادارے کے وسائل تجارتی سرگرمیوں میں آپ کہہ لیں الجھا جاتے ہیں تو اس سے مفادات کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ مفادات کا ٹکراؤ؟
یعنی یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ فوج کی جو بنیادی ذمہ داری ہے ملک کا دفاع، اس سے توجہ ہٹ سکتی ہے، افسران کی توجہ کاروباری معاملات پر زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک سنجیدہ بات ہے۔ جی، اور اس مسئلے کو شفافیت، ٹرانسپیرنسی اور احتساب، اکاؤنٹیبلٹی کی کمی مزید سنگین بنا دیتی ہے۔ کتاب کے مطابق ان اداروں کو اکثر خصوصی قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اچھا۔ جی، اور ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ مکمل عوامی جانچ پڑتال، پبلک اسکروٹنی جسے کہتے ہیں، اس سے بالاتر ہوتے ہیں۔ تو پھر احتساب کیسے ہوگا؟ یہی تو سوال کتاب اٹھا رہی ہے۔ یہ صورتحال کتاب کے مطابق نہ صرف معاشیت کے لیے غیر موزوں ہے، بلکہ یہ مجموعی طور پر قومی ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹ بن سکتی ہے، اور خود فوجی ادارے کی اپنی ساکھ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آئیے اب کتاب کے آخری باب کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر ملبس کے پاکستان کے مستقبل پر اثرات کو دیکھا گیا ہے نا؟ خاص کر جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، معیشت، اکانومی اور سول ملٹری تعلقات پر۔ جی بالکل، اور کتاب کا جو اختتامی تجزیہ ہے وہ ایک بہت آپ کہہ لیں بنیادی نقطے پہ زور دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ملبس صرف فوجی کاروباری ادارے نہیں ہیں، یہ اصل میں فوج کی پولیٹیکل پاور اور اس کے معاشی مفادات کے بیچ ایک گہرا تعلق ہے۔ ایک تعلق؟ جی، ایک خود کو برقرار رکھنے والا تعلق۔ کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ ایک سائیکل ہے۔ سائیکل؟ کس طرح کا سائیکل؟ سیاسی اثر و رسوخ ہے، اس سے اکنامک بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور پھر یہ اکنامک بینیفٹس جو ہیں یہ واپس سیاسی طاقت کو اور مضبوط کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو فوج ایک طرح سے ایک انڈیپینڈنٹ کلاس بن جاتی ہے جس کے مفادات کا تحفظ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اور اس پورے نظام کی قیمت کیا پڑتی ہے؟ کتاب صرف فائنینشیل انیفیشنسی کی بات تو نہیں کرتی ہوگی، جیسے AWT کے مسائل کا ذکر ہے کتاب میں۔ نہیں، صرف وہ نہیں۔ AWT کی مثال تو ہے فائنینشیل انیفیشنسی کی، لیکن کتاب کہتی ہے کہ زیادہ بڑا نقصان وہ اپورچونٹی کاسٹ کا ہے۔ اپورچونٹی کاسٹ یعنی وہ وسائل جو کہیں اور لگ سکتے تھے؟ بالکل، تعلیم میں، صحت میں یا دوسرے پروڈکٹیو شعبوں میں وہ پیسہ ملبس کے آپ کہہ لیں غیر شفاف نظام میں چلا جاتا ہے۔ اور اس سے پھر فری مارکیٹ پر بھی تو اثر پڑتا ہوگا، کرونی کیپٹلزم جسے کہتے ہیں۔ یقیناً کرونی کیپٹلزم کو فروغ ملتا ہے اور جو سویلین ادارے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات جو مصنف نے لکھی ہے وہ یہ کہ یہ نظام فوج کو عام پبلک اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے سے باہر رکھتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا؟ جی، اور اس کے پھر پاکستان کی ڈیموکریسی اور سول ملٹری ریلیشنز کے لیے جو مضمرات ہیں وہ کافی سنجیدہ ہیں۔ وہ کیسے؟ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ جب فوجی قیادت کے معاشی مفادات اتنے زیادہ پھیل جائیں، اتنے گہرے ہو جائیں، تو پھر ان مفادات کو بچانے کے لیے پولیٹیکل میدان میں کنٹرول یا کم از کم اثر رسوخ وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ صورتحال جو ہے یہ حقیقی ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن یعنی جمہوریت کے پختہ ہونے کے راستے میں ایک مستقل رکاوٹ بن جاتی ہے۔ صحیح۔ کتاب میں ماضی کی کوششوں کا بھی ذکر ہے، جیسے فوجی کے پیرنٹ گارڈین والے کردار کو قانونی شکل دینا، NSC یعنی نیشنل سیکیورٹی کونسل جیسے اداروں کے ذریعے۔ ہاں، NSC کا ذکر تو آتا رہتا ہے۔ جی، جہاں بظاہر تو سول اور فوجی قیادت مل کر فیصلے کرتے ہیں قومی سلامتی پر، لیکن اکثر فوجی نقطہ نظر حاوی رہتا ہے۔ یہ تو ہوئی ماضی کی باتیں۔ کتاب آج کل کے یعنی جدید دور کے طریقوں پر بھی کچھ کہتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ کتاب اس پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ جب براہ راست فوجی حکومت نہ ہو تو بالادستی کیسے برقرار رکھی جاتی ہے۔ کیسے؟ اس میں پھر امیج مینجمنٹ اور نیریٹو کنٹرول بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، امیج مینجمنٹ اور نیریٹو کنٹرول یعنی تاثر کو سنبھالنا اور بیانیے کو کنٹرول کرنا۔ بالکل۔ کتاب میں ISPR یعنی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے کردار اور میڈیا پر اثر و رسوخ کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا گیا ہے کہ کس طرح ایک خاص نیشنل نیریٹو بنایا جاتا ہے اور اسے پھیلایا جاتا ہے۔ تو یہ صرف روایتی میڈیا تک نہیں ہوگا پھر؟ نہیں، کتاب کہتی ہے کہ یہ اب ڈیجیٹل سپیس تک، سوشل میڈیا، حتیٰ کہ تھنک ٹینکس تک پھیل چکا ہے تاکہ عوامی رائے اور پالیسی ڈسکورس دونوں پر اثر ڈالا جا سکے۔ تو پھر اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا کتاب ریفارمز یا کوئی حل تجویز کرتی ہے؟ حل تجویز کرنے سے زیادہ کتاب ان چیلنجز کو نمایاں کرتی ہے جو اس راستے میں ہیں۔ ملٹبس میں ریفارمز لانا یا اسے مکمل طور پر رول بیک کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نظام سے جڑے مفادات وہ بہت گہرے ہیں، بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں
اور وقت کے ساتھ ساتھ کئی سیاسی اور کاروباری لوگ بھی اس نظام کا حصہ بن گئے ہیں۔ سٹیکس بہت ہائی ہیں۔ بالکل، اور کتاب یہ بھی کہتی ہے، میرا خیال ہے، کہ صرف سیاسی اعلانات کافی نہیں ہوتے، جیسے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا۔ جی بالکل، چارٹر آف ڈیموکریسی جیسی چیزیں جب تک ان کے پیچھے ٹھوس عملی اقدامات نہ ہوں وہ ناکافی رہتی ہیں۔ جب تک بنیادی ڈھانچہ یعنی پاور سٹرکچر تبدیل نہیں ہوتا، مصنف کے بقول وہ اسٹیٹ آف مارشل رول والی کیفیت یعنی فوجی بالادستی کا ماحول وہ کسی نہ کسی شکل میں رہتا ہی ہے، چاہے بظاہر جمہوری حکومت ہی کیوں نہ ہو۔ جی کیونکہ یہ صرف معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر طاقت کی ساخت، پاور سٹرکچر کا سوال ہے۔ تو اگر ہم پوری کتاب کا خلاصہ کریں، جو ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی دیکھا اور آج بھی، تو مرکزی خیال کیا بنتا ہے؟ مرکزی خیال یہی ہے کہ ملبس ایک ایسا نظام ہے جہاں پاکستان میں فوج اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو اپنی انسٹیٹیوشنل اور خاص طور پر افسر کیڈر کی اکنامک ویل بینگ کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اور اس نظام میں اکاؤنٹیبلٹی کی شدید کمی ہے۔ بالکل، اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی دونوں کی کمی ہے، اور یہ فوج کو ریاست کے اندر ایک بہت طاقتور خود مختار طبقے یعنی انڈیپینڈنٹ کلاس کے طور پر مضبوط کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی مجموعی سیاسی اور معاشی سمت پر گہرے اور دیر پا اثرات پڑتے ہیں۔ صحیح۔ تو کتاب قاری کو ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ مفادات کا نظام آخر کس حد تک جڑ پکڑ چکا ہے، اور کیا پاکستان کے سیاسی ادارے اور سول سوسائٹی، کیا ان میں اتنی انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ آ سکتی ہے کہ وہ صورتحال کو بدل سکے؟ جی، کہ وہ سول ملٹری ریلیشنز میں ایک پائیدار توازن قائم کر سکیں، اور مل بس سے پیدا ہونے والی جو معاشی اور سیاسی خرابیاں ہیں ان کا کوئی مؤثر حل نکال سکیں۔ یہ وہ بنیادی چیلنج ہے جس پر کتاب کے مطابق غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت گہری بات ہے، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ یقیناً۔ تھینکس فار لسننگ، کیپ لرننگ۔